बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ चैनल की तरफ से जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा प्रोग्राम लेके मार सफदर अली अपने मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे जबरी मुशक्क़त क्या है, जबरी मुशक्क़त की क्या किस्में हैं और जबरी मुशक्क़त पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो रही। आज हम 21वीं सदी में रहने वाले लोग आज भी सदियों पुराने उसी पुराने सिस्टम जबरी मुशक्क़त और ग़ुलामी के चंगल में फंसे हुए हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान एक मल्टी डायमेंशनल मुल्क है। यहाँ जागीरदारी भी अपने पूरे अरूज के साथ हावी है, सरमायादारी भी यहाँ मौजूद है। जागीरदारी और उसके गुमाश्ते भी आज यहाँ मौजूद हैं, सरमायादारी और उसके वो तमाम तर लगवियात जिसकी वजह से हमारा मज़दूर, हमारा मेहनत कश, हमारे दरमियाना तबका जो है वो मुश्किलात का शिकार है, इसी वजह से है। इन सब पे हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जबरी मुशक्क़त क्या है, जबरी मुशक्क़त का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। आएँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक ये मसला भी है कि मेहनत कशों को उनकी पूरी उजरत न दी जाए, मेहनत कशों को उनके वो हकूक़ जो हमें आइनी तौर पे, जो हमें कानूनी तौर पे नेशनली भी और इंटरनेशनली भी मुयस्सर हैं, उन पे क्यों नहीं काम होता, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता और हम पछड़े हुए क्यों रह गए हैं। आज हम बात करेंगे कि इन कवानीन पर अमल दरामद ना करने वाले अदारों का क्या किया जा सकता है और वो अदारे जो मेहनत कशों को उनके हकूक़ दिलवाने के लिए बनाए गए हैं वो अपना रोल पूरी तरह क्यों अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जबरी मुशक्क़त मेरे नॉलेज और इल्म के मुताबिक जो ली जाती है वो दो बड़े वाज़े शोबे मौजूद हैं। एक शोबा है ज़राअत का, एक शोबा है भट्टा जात का। ज़राअत से जब एक आदमी निकलता है तो वो भट्टा वालों के चुंगल में आके फंसता है और वो चुंगल जो है वो उसको एक नई किस्म की ग़ुलामी, एक नई किस्म की जबरी मुशक्क़त, एक नई किस्म की बॉन्डेज में उलझा के रख देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा ख़ानदान, उसके आबाओ अजदाद, वो थोड़े से मामूली से पैसे जो लिए होते हैं वो उनके लिए अज़ाब जान बन जाता है। आइए कुछ थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इसकी रेशो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये किस हद तक जबरी मुशक्क़त हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त 25,000 से ज़्यादा भट्टे मौजूद हैं। 25,000 भट्टों के ऊपर 60 लाख भट्टा मज़दूर मौजूद हैं जो सारे के सारे जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं। इनसे कैसे निकला जाए, इनके लिए क्या इक़दामात किए गए हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, सईदा ग़ुलाम फ़ातिमा बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे हम आज बात करेंगे। उनका बहुत बड़ा रोल है जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे में और आज जो कवानीन बने हुए हैं, आज जो थोड़ी बहुत सहूलतें मुयस्सर हैं उनको, उसमें सईदा ग़ुलाम फ़ातिमा का बहुत बड़ा रोल है। हम इनको सलाम करते हैं। पाकिस्तान में ही नहीं, इनकी खिदमात को बैनुल अक़वामी तौर पर भी तस्लीम किया गया है। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक़्त दिया। आज हमारे साथ हैं सईदा ग़ुलाम फ़ातिमा। आपसे दरख्वास्त है कि आप बताइए जबरी मुशक्क़त है क्या, हम इससे कैसे निकल सकते हैं। आपका बहुत बड़ा वसी तजर्बा है, आप हमें कोई रहनुमाई फरमाएँ। बहुत शुक्रिया महर साहब। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ सिटी न्यूज़ चैनल को, आपको कि आपने एक इंतहाई हसास इशू पर जो है आज बात करने के लिए मुझे मौका दिया और इस पर आपने बात करने का जो फ़ैसला किया, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपका सवाल कि जबरी मुशक्क़त क्या है, देखें किसी भी इंसान से उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती किसी भी इंसान से जब काम लिया जाता है तो उसको हम समझते हैं कि वो जबरी मुशक्क़त है।
اور پھر صرف یہی نہیں کہ اس کی خواہش اور اس کی مرضی کے بغیر، پھر اس کو اپنی مرضی سے آپ نے اجرت جو ہے وہ اس کی آپ طے کریں، اور اس کو اس کی پوری اجرت نہ اس کو ملے، جتنا کام اس نے کیا ہو اس کا اس کو معاوضہ نہ دیا جائے، تو یہ جبری مشقت کی جو ہے وہ ایک تعریف ہے یا ڈیفینیشن ہے۔ اب جہاں تک ہمارے ملک پاکستان کی بات ہے، تو پاکستان میں آپ نے خود ہی بتایا کہ کوئی 60 لاکھ بھٹا مزدور صرف ایک انڈسٹری میں آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے، آپ نے صرف ایک انڈسٹری کی بات کی ہے جو کہ بھٹا جات ہے، اور بھٹا جات باقاعدہ پاکستان میں ایک انڈسٹری کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، وہ ایک انڈسٹری کے طور پہ، ایک صنعت کے طور پہ تسلیم کیے گئے ہیں، اور محکمہ لیبر جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، محکمہ لیبر اس کا رسپانسیبل بھی ہے۔ اب اگر اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر وہ مزدور جو 10 سے 15 ہزار روپے پر کام کرنے پر مجبور ہے وہ جبری مشقت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے 2 سیکٹرز کی بات کی، ایگریکلچر اور بھٹا جات کی، تو بھٹا جات میں تو آپ نے فرما دیا کہ 60 لاکھ مزدور ہیں، مگر ایگریکلچر میں تو ابھی تک یہ کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایگریکلچر کے مزدوروں کے لیے تو کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں ہے، ان کو تو کسی طرح، وہ تو ایک آرگنائز بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل انفارمل ایک سیکٹر ہے، اور وہاں پر جو مزدوروں کے ساتھ، جو ایگریکلچر مزدوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ انتہائی بھیانک جو ہے نا وہ صورتحال ہے۔ اور ہم جیسے پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ کبھی بھی مہذب قوموں میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک ہماری حکومتیں یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا ہمارا جو اور ہمارے تھنک ٹینک ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اگر دنیا میں ایک بہتر عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے اور مہذب قوموں کی صف میں شامل ہونا ہے، تو پھر ہمیں جبری مشقت کے خاتمے پر توجہ دینی پڑے گی، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھٹا جات ہوں یا ایگریکلچر ہو، زراعت کا شعبہ ہو یا بھٹے ہوں، وہاں پر جو ان کے مالکان ہیں وہ جاگیردار ہیں، وہ لینڈ لارڈ ہیں، وہ ایک مافیا ہیں، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ بہت ہی با اثر لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو پالیسی میکرز ہیں، اگر وہ پالیسی میکرز جبری مشقت لے رہے ہیں یا وہ جبری مشقت کروانے میں ان کا رول ہے، تو پھر پاکستان سے جبری مشقت کے خاتمہ تو پھر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ میں آپ یا کوئی عام آدمی یا کوئی بزنس مین نہیں ہے، وہ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، وہ خاص قسم کے جاگیردار ہیں، خاص قسم کی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف پیسہ بنانا ہے۔ انہیں یہ کوئی غرض نہیں کہ ہماری اخلاقیات کیا ہیں، ہمارے ملک کے اندر اس قدر ایک بھیانک قسم کا جو کام ہو رہا ہے، جو انسانوں کی خرید و فروخت، جو انسانوں کی سمگلنگ، ان کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے، تو ہم دنیا میں کس فیس کے ساتھ جائیں گے، دنیا میں ہمارا کیا نام ہوگا، کیا جگ ہسائی ہوگی، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہیں اتنا پتہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، پیسے کی طاقت ہے، اور ان کے پاس وہ با اثر ہیں، ان کے لمبے ہاتھ ہیں، لہٰذا وہ مزدوری مار کے، اجرت کم دے کر، زبردستی کام کروا کر، 8 گھنٹے سے زیادہ کام کروا کے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ایک ناجائز جو ہے نا وہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور وہ یہ سر عام کر رہے ہیں۔ وہ ایک جنگل کا قانون ہے۔ اب زراعت کے شعبے سے جب کسی ذمہ دار لینڈ لارڈ سے کوئی مزدور بھاگتا ہے تو مزدور 2-3 وجوہات کی بنیاد پہ بھاگتا ہے۔ اس کی اپنی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، اس کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں، اس کی وہاں پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ چلی جائے گی، ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، خواتین کو ان کی ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔
یا پھر وہ فیصلہ کرتا ہے جب اس کو پیسے نہیں ملتے اور اس کو شدید سردی میں ٹھٹھرتا ہوا جب وہ کام کرتا ہے اور 10 سے 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کو معاوضہ جو ہے وہ صرف اتنا ہی دیا جاتا ہے جس سے اس کی صرف 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہ ہو، علاج معالجے کی اس کو کوئی سہولت نہیں، اس کے لیے رہائش کی کوئی بہترین انتظام نہیں، اس کی غذا کا جتنا سخت مشقت وہ کرتا ہے تو اس مشقت کے لیے اس کو پھر اس کی اس طرح غذا کی بھی ضرورت ہے، اس کو نیوٹریشن کی بھی ضرورت ہے، اس کو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے، اس کے بچوں کو ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، جبکہ ان دونوں سیکٹرز میں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پر ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں ان کی ہیلتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر ان کے جو دوسری ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا صرف روٹی پر ان کو 2 وقت کی روٹی پر رکھ کر ان سے کام کروانا۔ اب جبری وہ ایگریکلچر اور بھٹے کا جو آپس میں ایک تعلق بنتا ہے مزدور کا، وہ یہ ہے کہ وہ جب لینڈ لارڈ سے جاگیردار سے بھاگتا ہے، مار کھاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنتا ہے، اس کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے تو وہ وہاں سے بچ کر بھٹے پہ چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسری جگہ ہے نہیں، چھت ہے نہیں، بے گھر مزدور ہیں یہ۔ جب وہ بھٹے پہ جاتے ہیں تو بھٹے پر بھی اس کو اسی طرح کا جب ملتا ہے تو وہاں سے بھاگ کر وہ پھر کسی نہ کسی ذمہ دار کے پاس ہی جاتا ہے۔ اس کے پاس اور کوئی سکل ہے نہیں، اس کو اور کوئی کام آتا نہیں ہے، وہ ذمہ دارہ کر سکتا ہے، وہ ایگریکلچر میں کھیتوں میں کام کر سکتا ہے یا پھر وہ اینٹیں بنا سکتا ہے۔ اور ان دونوں ہی مزدوروں کے لیے ہمارے پاس کوئی تیسری ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کا ہے جہاں پر یہ جا کر اپنی رویداد سنا سکیں، اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی بات کر سکیں، کیونکہ جب یہ منہ کھولیں گے، جب یہ کسی کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو وہ سمجھے وہ ان کی موت واقع ہو جاتی، پھر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ شمع اور شہزاد کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بھٹے میں ڈال کے جلا دیا گیا، پھر ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایک جبری مشقت کی بھیانک صورت۔ پاکستان میں جو آپ نے سچویشن بتائی ہے بڑی بھیانک سچویشن، یقیناً ہم چونکہ 21ویں صدی میں رہتے ہیں اور ہمیں ادراک ہے اس بات کا بھی کہ آپ جتنی محنت کر کے ان کے لیے کچھ قوانین بنوائے ہیں، آپ نے ان کے لیے کچھ سہولیات جو آپ نے فراہم کروائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آج آنے کا ہم نے جو آج فائدہ اٹھایا ہے اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ زراعت کا وہ شعبہ ہے جو ابھی تک ریگولیٹ ہی نہیں ہو سکا۔ بھٹا مزدوروں کو چونکہ انڈسٹری کے طور پہ لیا جا رہا ہے، ایک بھٹا خشت کو بطور انڈسٹری تسلیم کر لیا گیا ہے، اس کے اوپر لیبر لاز اور تمام قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، لیکن زراعت تو بالکل ابھی تک آزاد ہے، بے یار و مددگار ہیں وہ لوگ، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئندہ اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے اپنے آئندہ کے جو ہمارے پروگرام ہیں ان میں ہم اور دانشوروں کو، رہنماؤں کو اور جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے جبری مشقت کے خاتمے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے سربراہان کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ بھی آ کے اپنا ایک ویو جو ہے وہ رکھ سکیں کہ کیا کیا آج تک کوششیں ہوئی ہیں۔ ان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب اس دلدل سے نکلنا پڑے گا۔ جبری مشقت کا خاتمہ تعلیم، روزگار اور صحت سے جڑا ہوا ہے۔ غربت کا خاتمہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی، علم ہماری پہلی ترجیح ہوگی اور صحت ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ پاکستان کی حکومت اور ان اداروں سے میری درخواست ہے کہ سیدہ غلام فاطمہ کی آج کی اس گفتگو کی روشنی میں انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اب سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے سٹی نیوز 7 پہ دوبارہ ملیں گے، جبری مشقت کے خاتمہ کے سلسلے میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مار صفدر علی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔